बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान और जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने इल्म के रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, एक बड़ा अहम मसला जो आप और मैं डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक बड़ी ख़ास मेहमान है जिनका तजुर्बा है यूरोप में रहने का भी और पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में बढ़ी, पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन की स्टार रहीं। उनके ड्रामा सीरियल आपको याद होंगे, रात, हरी भरी छाँ, खेचल पंजाबी सीरियल था उनका। बहुत चीज़ें इन्हें ड्रामे की है। सूरज के साथ साथ उसमें बहुत अच्छा रोल था। सतरंगी सवेर, और वो जो था सतरंगी सवेर में भी ये बड़ी अहम थी और इनका बड़ा मशहूर किरदार था। तो इनको हमने ख़ास तौर पर बुलाया इसलिए कि ये मी टू जो मुहिम है, जो हमारी चंद औरतें या हमारी ख़ास औरतें इस बात की बात कर रही कि औरतों को जबर के साथ दबाया जा रहा है, तो वो क्या है, आप उसको किस अंदाज में देखती हैं एक औरत की हैसियत से। जी नादिया रशीद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई INN के। मैं यकीनन आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और इसके साथ ही आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि चंद सालों से पाकिस्तान में भी हरासगी की बड़ी बात की जाती है कि ख़वातीन को हरासमेंट का सामना है, और मी टू की तहरीक एक शुरू हुई, ये भारत से शुरू हुई कि वहाँ पे ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे माशरे में इतना नहीं है जितना कि NGOs की जानिब से मुख्तलिफ मुजाहरे करके ये याद दहानी कराई गई कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है और औरत को आज़ादी हासिल नहीं है। आपने यूरोप भी देखा, आपने पाकिस्तान में भी ज़िंदगी गुजारी, आप यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, यहाँ आपने मुख्तलिफ अहम ड्रामों में परफॉर्मेंस की। आप क्या समझती हैं कि क्या ये तारीख दोनों हाथ से बचती है, या इसमें मर्दों की गलती है, या इसमें ख़वातीन की गलती है? आप इसको किस अंदाज में देखती हैं? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया, और सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। नासिर जी, बिल्कुल आपने बात तो की, ठीक है, लेकिन जो मैंने यूरोप को देखा और यहाँ देखा, तो यहाँ के मुकाबले में शरह तो यूरोप में बहुत ज़्यादा है, और अभी भी हमारे माशरे में एक औरत की इज़्ज़त है और उसकी एक रिस्पेक्ट है। वो माँ की सूरत में भी है, बहन की सूरत में भी है, बहू की सूरत में भी है। अगर आप जाके यूरोप में देखें तो वहाँ पर औरत को वो हकूक़ या वो फैसिलिटीज़, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो यहाँ पर मिल रही है। और अगर आप ये भी देखें कि ये चंद औरतें हैं, ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने माशरे को क्यों ख़राब कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कोई भी औरत उठ कर ये कह दे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। भाई क्यों मर्ज़ी? हमें ना तो हमारा माशरा ये सिखाता है, ना हमें हमारा ये मज़हब सिखाता है, ना हमारा ये कल्चर हमें सिखाता है कि हम किसी की भी वजह से अपने आप को क्यों लेट डाउन करें, क्यों डिवैल्यू करें। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये जो ख़वातीन हैं, चंद ख़वातीन, आप देखें कभी भी ये जब प्रोटेस्ट होते हैं या ये निकालते हैं, जो हम धरने दे रहे हैं, ये करें वो करें, तो कितनी ख़वातीन आती हैं उसमें? आप बताएं कितनी आती हैं? मतलब मैंने तो नहीं देखा, कोई 100 होंगी, 200 होंगी, 250 होंगी, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं है ना। इसका मतलब ये आप ये कहती हैं कि नहीं, मर्दों के माशरे में भी हमारे यहाँ वो एहतराम और इज़्ज़त मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये औरतें जो हैं, जो इस किस्म के मुजाहरे करती हैं, जो ये मुतालबा करती हैं आज़ादी, वो कौन सी आज़ादी मांग रही हैं? ये देखिए जी, बिल्कुल सही है, हमारे माशरे में अभी भी बहुत इज़्ज़त है। और ये जो औरतें हैं, मैं माज़रत के साथ कहती हूँ, ये खुद चाहती हैं कि मर्द इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। बिकॉज जब तक सर जी आप एक छूट नहीं देते ना, मर्द आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। मतलब मैं ये कहती हूँ, और बिल्कुल मतलब आप समझती हैं कि औरतों की गलती है? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं देखिए, ताली दो हाथ से बजती है ना, एक हाथ से ताली तो नहीं बज सकती। अब आप मेरा हाथ पकड़ तो नहीं सकते। अगर आप मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मैं इसको रोकूंगी। अगर मैं नहीं रोकती और मैं चाहती हूँ, मैं प्रिटेंड, आप तो माशाल्लाह इतनी भारी भरकम है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं हाथ पकड़ लूँ। तो लेकिन आप ये बताएं ना कि हमारे माशरे की औरत जो सताई हुई है, जो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गई, तो क्या वो जायज़ है कि नाजायज़ है? नहीं जी, वो नाजायज़ कर रही हैं, बिल्कुल नाजायज़ कर रही हैं। मैं अभी भी कहती हूँ कि जो हमारी औरतें हैं, जो हमारा कल्चर है, या जो हमारी औरतों को रिस्पेक्ट दी जाती है पूरे वर्ल्ड में, सर वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जाकर देखें, यूरोप में देखें, तो वहाँ जो है पब्लिक टॉयलेट्स में क्या हो रहा है, पार्क्स में क्या हो रहा है, डिवोर्सेस की शरह कितनी ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ी दे, रेप्स केसेस कितने ज़्यादा हैं, वो बहुत कुछ है। अभी भी यहाँ पर एक डर है, एक रिस्पेक्ट है कि नहीं, औरत है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये हमारी जो चंद ख़वातीन आकर अपने आप को प्रिटेंड कर रही हैं और मुतवज्जो कर रही हैं, मर्द उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो उनको देखकर मुझ जैसी औरत तो नहीं ख़राब होना चाहिए। मैं आ जाकर पूछी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, भाई क्यों? वजह, हमें ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की।
تو ہمیں اپنے کلچر کو جیسے ایک عزت سے چل رہا ہے اور ایک پوری دنیا میں ہمارا ایک کلچر لوگ فالو کرتے ہیں سر جی. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سر کچھ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کو گندا کرنا چاہتے ہیں. کچھ NGOs ہیں, کچھ ایسی خواتین ہیں, وہ کہتے ہیں نا جی نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. اگر ان کا خود کچھ نہیں بنتا تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ دوسرے کو بھی گندا کریں, دوسروں کے گھر بھی آباد نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. یقینی بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ طلاق کی جو ریشو ہے بے شک وہ یورپ میں یا دوسرے ممالک میں زیادہ ہے, پاکستان میں کم ہے, کیونکہ ہمارا تہذیب تمدن جو ہے ہماری اجازت نہیں دیتا اس کی. تو اس انداز میں اگر یہ عورتوں کا مسئلہ ہے تو پھر عورتوں کو یہ مسئلہ, جب عورتوں کے دیکھیں قوانین بھی موجود ہیں, عورتوں کو آزادی بھی موجود ہے, عورتوں کے خلاف جو ہراسگی کے جو ہیں وہ پرچے بھی کیے جا سکتے ہیں, عورتوں کا یہاں تھانہ بھی بنا دیا گیا کہ ان کو سہولت ملے, جو مردانہ تھانے میں جاتے ہوئے کہتے تھے ان کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا. تو پھر ساری سہولتیں موجود ہیں, پھر یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں؟ میں خود یہ کہتی ہوں کہ ہمیں کسی بھی ایسی آزادی کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود عورتیں جو ہے نا مردوں کو اٹریکٹ کرواتی ہیں. دیکھیں جی اگر آپ آفس میں تیار ہو کے جاتی ہیں, آپ کچھ ایسی ڈریسنگ کرتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مرد دیکھتے ہیں, تو اس میں مرد کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جی. دیکھیں اگر آپ یعنی آپ توجہ دلاؤ نوٹس دیتی ہیں کہ میری طرف دیکھو, یعنی آپ کی ادائیں ایسی ہیں. بالکل دیکھیں نا, تو غلطی اس میں عورت کی ہے. بالکل ہے. میں کہتی آج کل لیکن مردوں کے معاشرے میں مرد کو آپ بری ذمہ تو نہیں قرار دے سکتے. نہیں, وہ آپ بری ذمہ نہیں کر سکتے, لیکن سر جی کہ بغیر میری مرضی کے تالی, میں نے ابھی بھی بولا کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. کیسے آپ ایک مرد جو ہے نا اٹھ کر مجھے آپ جو ہے نا کسی بھی روم میں لے جا سکتے ہیں یا میرے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ سر ہم نو وے, بالکل بھی نہیں آپ کریں گے. آپ کی کیسے ضرورت ہوگی؟ ہاں اگر میں کسی کی مطلب وہ پنجابی میں کسی کی چک میں آ گئی ہوں یا کسی کے پیچھے لگ گئی ہوں اور میں وہ چاہ رہی ہوں کہ میں ان چند خواتین میں سے بنوں اور اپنی عزت کو گراؤں, تو وہ غلط چیز. تو اس میں میرا فالٹ. اچھا, تو اس میں تو یہ بھی بات نکلتی کہ شاید پری پلان کچھ خواتین اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ مردوں کو جان بوجھ کر ایسی بات کرتی ہیں, لیکن ان کے تصور میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جہاں تک بات پہنچ جاتی ہے, پھر وہ شور مچاتی ہیں. تو اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں نا جی, میں تو عورت ہو کر میں خود آج کل کی عورتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتی, بیکاز میں کہتی ہوں کہیں نہ کہیں ہمارا اب زیادہ ہاتھ ہے خراب ہونے میں, لوگوں کو مردوں کو خراب کرنے میں. کیونکہ ہم نے یورپ کو دیکھا جی, وہ جینس پہنتی ہیں, وہ وہاں کا کلچر ہے. ہمارا یہاں جینس کا کلچر نہیں ہے, ہمارا یہاں پہ ادب احترام. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یورپ کے جب لوگ آتے ہیں یا جب گوریاں آتی ہیں یا وہاں کے لوگ, وہ آ کے یہاں شلوار قمیض پہنتی ہیں, سروں پر دوپٹے لیتی ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے. ہم ایک ان کو کاپی اگر آپ نے ان کو کاپی کرنا نا جی, تو ان کی اچھائیوں کو فالو کریں. وہ لوگ جو رسپیکٹ دیتے ہیں, جو حقوق العباد پر چلتے ہیں, وہ چیزوں پہ چلتے ہیں, ان پر کریں. آپ ان چیزوں پہ, وہ شارٹس پہنتی ہیں, وہ یہ کرتی ہیں, سب کچھ کرنے کے باوجود عورت وہاں پر پریٹینڈ کرتی ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ وہاں پر عورت اتنی ویک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اسلام میں اور اسلامی مملکت میں پاکستان میں چاہے بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا مکمل اسلامی ریاست نہ ہونے کے باوجود جو اسلام نے چارٹر دیا عورت کے تحفظ کے لیے, احترام میں خاتون کے لیے, حوا کی بیٹی کو جو احترام دیا, وہ کہیں دنیا میں نہیں ہے. لہٰذا ہمارے یہاں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں باغی ہیں. بالکل باغی. دیکھیں جی, وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ اپنا ایک لسٹ ہے یا کچھ ان کے گندے عزائم ہیں جو وہ شاید پورے نہیں کر سکی, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کی کوئی اپنی ہوس ہے یا وہ ان کی کچھ نیڈز ہیں جو وہ کسی غلط وے سے کرنا چاہتی ہیں. تو وہ چاہ رہی ہیں کہ اب اگر ہم 5 کی جگہ 10 ہو جائیں تو ہم تھوڑا حاوی ہو جائیں گے اس کنٹری پر. تو یہ ان کی غلط سوچ ہے. میں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ اچھے سے سوچیں, ایک اچھا گھر بسائیں, آپ کو رسپیکٹ ملے گی. دیکھیں ہمارے قانون نے خلا کے لیے اتنی عورت کو رسپیکٹ دے دی ہے کہ 3 months میں آپ کو وہ ڈیسیژن دے دیتی ہے وداؤٹ اینی ریزن, کہ آپ نے کہا تو آپ کو ایک جائز طریقے سے دے دیتی ہے. پھر اللہ نہ کرے اگر آپ ریپ کے لیے کہتے ہیں جی مرد مجھے ٹچ کر رہا ہے, آپ کا جو ہے نا وہ پرچہ کر دیتے ہیں, FIR کر دیتے, اور آپ کو کتنی فیسلٹیز ہیں. آپ لوگ کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ مجھے معاف کرے کہ آپ کو نیوڈ دیکھا جائے, آپ کو ڈیپ نیکس میں دیکھا جائے, آپ اپنے آپ کو مردوں کے سامنے جو ہے نا شو کیس میں جوڑ دیں اور مرد جو ہے نا آپ کو واہ واہ کریں. سر یہ تو کہیں کا ہمارا کلچر یہ اجازت نہیں دیتا, ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا, ہماری جو ٹریڈیشن ہے یہ اجازت نہیں دیتی. تو پھر یہ نعرے بازی, پھر یہ ساری چیزیں, پھر یہ کیا ہے؟ یہ بے شرمی ہے سر, یہ بے شرمی ہے. یہ جو میں سوچتی ہوں, یہ ایک کچھ NGOs ہیں, ٹھیک ہے, وہ لگی ہوئی ہیں
کہ پاکستان کے معاشرے کو نیچا کیا جائے, اس کی عورت کو سستا کیا جائے, جبکہ میں کہتی ہوں سب سے ایکسپینسو عورت رسپیکٹ میں ہماری پاکستان کی الحمدللہ سب سے عزت دار عورت گنی جاتی ہے, جس کے لیے مرد کھڑا ہوتا ہے, ہاتھ نہیں ملاتا کہ جی اس یہ نامحرم ہے. تو ہم یہ چیزیں کیوں کرتے؟ اب ہم صرف 4-5 عورتوں کے پیچھے لگ کر اپنی عزت اپنا سب کچھ گنوا دیں. وجہ یہ ان کی سر رانگ ڈیمانڈز ہیں جو شاید وہ مردوں سے نہیں کروا سکی, تو اب انہوں نے ایسا ایک وے نکال دیا جی میرا جسم میری مرضی. سڑکوں کتنی عورتیں نکلتی ہیں سڑکوں پر؟ 10, 20, 100, 200, اس سے زیادہ کیا ہے؟ مطلب ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جی لاکھوں میں نکلی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر ڈیمانڈ کی جائے ہزاروں میں ہوں لاکھوں میں ہوں پھر تو ضرور بات ان سے کی جا سکتی ہے, لیکن جب چند گروپنگ کی شکل میں ہو تو اس کا مطلب لگتا ہے کہ ان کے عزائم کچھ اور ہیں. بالکل ہے, وہ صرف ایک ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے ڈی ٹیگ کرنا چاہتے ہیں بس کہ ہم لوگ کہیں, ورنہ ہماری خواتین کی اکثریت جو ہے وہ گھروں میں ہے. بالکل ہے سر جی, ہماری مائیں, وہ ماں ہے, بہن ہے, بھابھی ہے, چاچی ہے, خالہ کے نام پہ ہے, ایک عزت ہے. ہماری عورت کا جو نام ہے نا ہمارے مذہب میں اور کلچر میں, وہ ایک عزت کے نام سے آتا ہے. بھی آپ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی عزت ہے, فلاں کی بیوی ہے, فلاں کی عزت ہے. ہم عزت میں ہی آتے ہیں نا. اور الحمدللہ ہماری جو 52% جو ہماری, آپ کو پتہ شراب مردوں سے زیادہ ہے. میں کہتی ہوں ہم ویسے تو 99.9 عورتیں جو ہیں نا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے اور شریف ذہن کی ہیں, طبیعت کی ہے. اب اس میں سے وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہیں, اگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہو رہی تبھی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ظلم و زیادتی برداشت کر رہی ہیں اور وہ بولتی نہیں, اس لیے زیادتی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. نہیں جی, ہمیں تربیت ہی ایسی دی جاتی ہے اس کی, اگر آپ تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں نا آپ کے گھر بچ جاتے, آپ کی فیملیز بچ جاتی, آپ کے بچے, آپ کی نسلیں بچ جاتی ہیں. اگر میں ایک شور شرابہ ڈال کے میں نکلنا پڑوں, مجھے ڈیورس ہو, مجھے تو کیا ہو جائے گا؟ جو میری نسل ہے, بلکہ جو آئندہ میری اگلی نسلیں, وہ تو سب ختم ہوگی نا. تو میں کیوں نہ صبر کر لوں, میں کیوں نہ چلیں. دیکھیں انسان ہے, اگر میرے میاں سے یا سسرال سے مجھ سے تو غلطی ہو گئی تو کیوں نہ انسان کمپرومائز کر لے, کیوں نہ پیچ اپ کر لے اور چلائے. جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ہمبل ہو کے چلو, نیچے ہو کے چلو. اب یہ عورتیں منہ اٹھا کر چلیے یورپ کو کاپی کرنے, تو یورپ تو اور بہت کچھ سکھاتا ہے. یورپ صرف یہ تو نہیں کہتا کپڑے اتار کے اب سڑکوں پر, حالانکہ ان کی عورت تو آتی ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی یورپ کی عورت نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ بتائیں آپ, کبھی دیکھا آپ نے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. مجھے 25-26 سال ہو گئے ہیں UK میں کہ کوئی عورت کھڑی ہے کہ جی میرا جسم ہے میری مرضی ہے میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں. نو وے سر. حالانکہ وہاں ایسی چیزیں کی پابندی بھی نہیں ہے, جو مرضی کریں وہاں تو الاؤ ہے. لیکن یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کیونکہ ہم لوگ کمپلیکسڈ ہیں, ہماری کچھ جو ہے نا وہ ذہنی, ہم مینٹلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ایکچولی ہم ماڈرن بننا چاہتے ہیں کہ شاید کپڑے تھوڑے پہنیں گے تو ہم ماڈرن ہو جائیں گے. ماڈرن سر انسان ذہن سے ہوتا ہے, سوچ سے ہوتا ہے, اپنے پہناوے سے, برتاؤ سے ہوتا ہے. یہ چیز ہے. میں تو اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ماروی سرمت جو لیڈ کر رہی ہیں خواتین کو یہاں, وہ آپ انہیں جانتے ہیں, ماروی کو جانتے ہیں؟ نہیں, تو آپ کتنا جانتی ہیں؟ نہیں, میں تو ان کو ایسے جانتی ہوں کہ میں تو ان کے والد صاحب کا, دیکھیں ان کے والد صاحب کتنے نیک انسان تھے, ایک وہ کتنے عظیم انسان تھے, انہوں نے کتنی خوبصورت اپنی بیٹی کی پرورش کی. لیکن اس نے کیا کیا کہ طلاق لے لی. ٹھیک ہے, کچھ اپنی خواہشات کے پیچھے, یا شاید کہ میاں نے کچھ ایسا نہیں کہا ہوگا یا کچھ ایسا نہیں لے کے دیا ہوگا, تو اس نے طلاق لے لی اور اپنا گھر تباہ کر دیا. تو اس میں سر اس کی پرورش میں, اس کے گھرانے میں, ان کے اٹھنے بیٹھنے میں مطلب کہاں کمی رہ گئی؟ تو کمی ہوئی ماروی میں, کمی ہوئی ان عورتوں میں جو دوسروں پر ہی بات ڈالتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں نہیں. تو آپ لوگوں میں کچھ ایسی کمیاں ہیں, آپ خدارا ان کمیوں کو خود سے دور کریں, نہ کہ دوسروں کو خراب کریں, آپ خود سے دور کریں. آپ بتائیں کہ ایک جس گھر میں اتنی ماشاءاللہ اسلامک ہو, سب کچھ ہو, وہاں کی پرورش نارمل گھر سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جی. یقیناً سکھایا جاتا ہے کہ صبر کرنا ہے, تحمل سے زندگی گزارنی ہے, اٹھ بیٹھ کچھ بھی ہو جائے لائف میں تو تحمل سے گزارو. اگر انہی کی بیٹی اٹھ کر ایک وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مدعا لے کر چل پڑی ہے کہ میرا جسم ہے, تو وہ ان کے لیے شرمناک بات نہیں ہے اس فیملی کے لیے, دیکھا جائے. مطلب انوار صاحب تو دنیا سے چلے گئے بہرحال, لیکن جو اس کی دیکھا دیکھی جو ہماری دوسری ینگ مطلب نسل جو ہے, نئی نسل, جی وہ جس انداز میں ان کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اب چاہے وہ گنتی میں ہے جی, لیکن مطلب دوسرے گھر خراب ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں جی, دوسرے گھر یہ خراب کر رہی ہیں. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو کیا مل رہا ہے, بجائے اگر آپ کا ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ یہ نہ کریں, میں نے یہ نہیں کیا تھا, اگر میں نے نہیں سنا تھا
یا میں نے آگے سے ایکشن کو ریئیکشن دیا تھا تو وہ غلط ہو گیا. تو پلیز آپ لوگ ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں جی میں نے طلاق لیا ہے تو تم بھی لے لو. بھائی کیوں لی جائے, ایسا ہم کیوں کریں؟ ہمیں ایسی عورتوں سے یا ایسے لوگوں سے خدارہ بچ کر رہنا ہے. آپ کو اپنی عزت کو خود سنبھالنا چاہیے. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی, آپ جب تک سیلف رسپیکٹ اور جب تک سیلف ڈیفینس نہیں کریں گے آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کرے گا. اور یہ جو ڈھیل مردوں کو دیتی ہیں یہ ہماری اپنی عورتیں دیتی ہیں. میں خود بھی عورت ہوں, یہ نہیں کہ میں میڈیا کی عورت ہوں, میں خود بھی عورت ہوں. لیکن جب تک ہم چھوٹ نہیں دیں گے مرد آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا, نادیہ رشید نے بڑا اچھا لطیفہ سنایا, یہ خود بھی عورت ہیں. لیکن اچھا ناظرین, بات تو سیدھی سی ہے, بڑی بولڈ ہے نادیہ رشید, اور نادیہ رشید نے جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے. مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت جو ہے مل کے کرنی چاہیے, اس میں انفرادیت نہیں ہونی چاہیے. اور بہت شکریہ نادیہ رشید, بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ کسی اور عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے INN کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا تاکہ ہمارے ساتھ یہ رابطہ رہے اور یہ کھٹی میٹھی باتیں اس طرح کی آپ تک پہنچتی رہیں. نادیہ رشید کی آپ نے گفتگو کی, بڑی جینون باتیں انہوں نے کی کہ انسان کو اپنی عزت خود اپنے ہاتھ سے بنانی چاہیے. اور خاص طور پر جو خاندان ہیں اور جو خاندانی لوگ ہیں وہ روایات کے تحت اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں, لیکن اس میں کمی وہ نہیں رہنے دیتے, کیونکہ کوئی ماں باپ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی تماشا بنے معاشرے میں. لیکن آج ہماری کچھ چند بیٹیاں چند مفادات کی خاطر جو تماشا بن رہی ہیں وہ غلط بات ہے. انہیں اپنی خود سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانک کے کہ وہ کیا کر رہی ہیں, کیا ہمارا معاشرہ, کیا ہماری تربیت, کیا ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس چیز کی, ان اقدار کی مطلب حمایت کرتی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. انہیں خاص طور پر ماروی سرمد کا نام لیا اور اس کے حوالے سے جو انہیں باتیں کی وہ یقیناً بڑی حقیقت انگیز ہیں. آپ بھی سوچئے, کیونکہ یہ لمحہ فکری ہے اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے اور دنیا کو, یعنی ایک اپنے معاشرے کو اور اپنی روایات کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے کو فلاحی بنانے کے لیے. آج اتنا ہی. اللہ نگہبان.